आला हजरत की बात समझा रहा हूँ, जरा दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। आला हजरत ने एक हज किया, सुना है आपने? दो हज किए, एक हज वो किया है जिसमें आप तशरीफ लेके गए थे और आपकी वालदा के साथ, मगर एक हज दूसरा जो किया वो बयान कर रहा हूँ। अब सुनो, आला हजरत जब जा रहे थे तो आपकी कश्ती भंवर में आई थी और आपने कहा था किश्ती तुम्हें पे छोड़ी, लंगर, जल्दी बोलो लंगर, जल्दी बोलो, क्या इरफान भाई, लंगर उठा दिए हैं, लंगर उठा दिए, मगर दूसरी मर्तबा अपने भाई को सी ऑफ करने के लिए जा रहे हैं। बरेली से जाना पड़ता था झांसी, और झांसी से ट्रेन मिलती थी, उसका नाम था बम्बैया एक्सप्रेस, वो तब चलती थी, उससे पहले कोई ट्रेन में थी नहीं थी, वहां तक सिर्फ सफर था, वो भी बहुत मुश्किल से 10-15 दिन में सफर होता था पूरा, और बड़ी मुश्किल से घोड़ा गाड़ी ऐसे वैसे वो सफर होता था। अब आप झांसी गए, आपके भाई का नाम था मोहम्मद रजा रहमतुल्लाह अलैह, अब वो ट्रेन में बैठ गए, ट्रेन चलने लगी, आला हजरत ज़ब्बारे मदीना होकर के जा रहे हैं, और आपने जाकर के अपने भाई को जब ट्रेन में चलने का वक्त आया, सीटी दी, तो आला हजरत की आंखों में आंसू आ गए और आपके दिल में मदीने की याद एकदम ताजा हो गई, और आपने ये नाज शरीफ अपनी गुनगुनाना शुरू कर दी। गुजरे जिस राह से वो सैयदे वाला होकर, रह गई सारी जमीन अंबरे सारा होकर, और चमने तैबा है वो बाग के मुर्गे सिदरा, बरसों चहके हैं जहां बुलबुले शैदा होकर, बरसों चहके हैं जहां बुलबुले शैदा होकर, और वाए महरूम ये किस्मत कि मैं फिर अब की बरस रह गया हमराए ज़ब्बारे मदीना होकर। आला हजरत ने ये शेर कहा और फिर रोने लगे, और ये शेर पे आपकी जो है वो हिचकियां बन गई। चमने तैबा है वो बाग के मुर्गे सिदरा, बरसों चहके हैं जहां बुलबुले शैदा होकर, और फिर आपने ये शेर कहा, ले रजा सब चले मदीने को, मैं न जाऊं, अरे खुदा न करे, दिल में तमन्ना बेदार हुई, और कहने लगे ए मेरे भाई मैं भी जाऊंगा हज करने। कहा भाई तो फिर बैठो, किस देर की दूरी, किस बात की देरी है, बिल्कुल बैठे, न पासपोर्ट की जरूरत उस जमाने में, न मंजूरी की जरूरत। कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं जाऊंगा, कब मेन सफर तो हो गया, जो मेन सफर है अब तो ट्रेन का और पानी के जहाज का सफर रह गया, जो पैदल का और बैल का और जो बैल का और घोड़े गाड़ी का सफर था वो तो हमने तय कर लिया, अब आप क्यों नहीं जाते? नहीं नहीं मैं बरेली वापस जाऊंगा। कहा भाई बरेली क्यों जाएंगे, हमारे पास पैसा भी है, ट्रेन भी मौजूद है, आप तशरीफ लेके चलिए। आला हज़रत फरमाने लगे नहीं नहीं मैं बरेली जाऊंगा, पहले अपनी अम्मी से इजाजत लेके आऊंगा, क्योंकि अम्मी से इजाजत लेके नहीं आया। अल्लाह अकबर, अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्मते आला हजरत। मेरे इमाम को तुमने समझा ही नहीं, बदतमीजो, मेरे इमाम के खिलाफ बात करने वाला, तुमने उस मजलूम मुफक्किर को समझा ही नहीं। वो कितना बड़ा इमाम, बताओ कोई ऐसा भी कर सकता है कि 10-12 किलोमीटर के 10-15 दिन के रास्ते पे गए, रात को रुकते, दिन में सफर करते, और पूरी रात पूरे दिन मदीने की यादों में खोए रहते। और मेरा इमाम वही तो के जानो दिल होश फिर सब तो मदीने पहुंचे। ये कोई शेर ऐसे ही याद है आपको? अरे 100 साल हो गए आला हज़रत को गए हुए, मगर शेर क्यों याद है? क्योंकि जिसने ये शेर कहा था उसने सच कहा था, उसकी जान भी मदीने वाले के पास थी, उसका दिल भी मदीने वाले के पास था, वो खुद भी मदीने वाले के पास, जानो दिल हो शुक्र सब तो मदीने पहुंचे। तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। आपने सफर किया और आप झांसी से बरेली पहुंचे, वालदा को खबर हुई, वालदा के पास तशरीफ ले गए, और आपने जानू अदब तय किया, माँ के पास सामने बैठ गए, दोनों आप दो जानू होके बैठ गए, और माँ ने अपने बेटे से कहा अहमद रजा आ गए, तो आंखों से आंसू छोड़ आए, तो गर्दन हिला के इशारा करने लगे, जब रोए तो माँ ने कहा मेरे लाडले अहमद रजा रोते क्यों हो? अल्लाह अकबर, कुछ न बोले, हिचकियां बन गई। वो मेरे बेटे बताना क्यों रोता है? अम्मी जान मैं भी मदीने जाना चाहता हूँ, मैं भी सरकार के रोजे की ज़ियारत करना चाहता हूँ, हज करने का मेरा भी इरादा है। माने का बेटे फिर वापस क्यों आ गया? मेरे लाडले तुझे खबर नहीं है मेरे लाडले कि इतना लंबा सफर करके वापस क्यों आ गया? तो फिर कहने लगे अम्मी जान बात यह है, खत लिख देते, क्या पता अम्मी जान खत आता कि नहीं आता, मगर बात यह कि जब तक आपकी इजाजत नहीं होगी मदीने वाले की बारगाह में मेरी हाजिरी कबूल नहीं हो सकती, मेरा हज अल्लाह कबूल नहीं करेगा। माँ ने जब ये सुना है तो मियाँ माँ की आंखों में बहुत आंसू आए। माँ ने अपने बेटे की पेशानी को चूमा और कहा जा मेरे अहमद रजा मैं तुझे इजाजत देती हूँ। फिर दोनों हाथ उठा के माँ ने दुआ की, ऐ अल्लाह मेरे बेटे का हज कबूल कर ले, अल्लाह मेरे बेटे अहमद रजा का हज कबूल कर ले। और फिर उसके बाद फिर अर्ज की मैं या रसूल अल्लाह मेरे बेटे की हाजिरी कबूल करना। माँ की भी हिचकियां बंध गई। वक्त का इमाम अपने घर से निकल रहा है बरेली से जाने के लिए मदीने को, और ये कलाम लिखने लगे, ये शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है जिस पर निसार जान फलाह सफर की है, और माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे। ये ढलती चांदनी दोपहर की है। चलो ये दुआ मांग लो मेरे साथ, माहे मदीना
اپنی تجلی عطا کرے. یہ ڈھلتی چاندنی دوپہر دوپہر کی ہے, ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے. یہ ڈھلتی چاندنی دوپہر دوپہر کی ہے. میرے امام نے پھر حج کر لیا تو یہ شعر کہا, اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے, اصلی مراد حاضری اس پاک در کی ہے. اس کے بعد آپ نکلے مدینے سے مکے کے لیے تو یہ شعر لکھا آپ نے, یہ کلام یہ شعر لکھا کہ کالک جبی کی سجدہ در سے چھڑاؤ گے, مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے. آغوش شوق کھولے ہیں جس کے لیے حتیم, وہ مڑ کے دیکھتے نہیں ہے دھن کدھر کی ہے. اللہ اکبر, برسا کے جانے والوں پر رحمت کروں نثار, ابرے کرم سے عرض یہ میزا بزر کی ہے. پھر مدینے پہنچا, پورے مدینے میں شور مچ گیا, بریلی کا دیوانہ آ رہا ہے, امام احمد رضا آ رہے ہیں. بریلی کی مدینے کی گلیوں میں خبریں ہو گئی کہ بریلی کا عاشق آ رہا ہے. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, ارے سر کا موقع ہے او جانے والے, ارے او جاہل تجھے کیا پتا, تو نے تو سیلفی بنائی, تو نے تو صرف کعبے میں طواف نہ کیا, صرف سیلفیاں بنائی, تو نے تو لائیو چلایا. تجھے کیا پتا عشق رسول کیا ہے, تجھے کیا پتا مدینے کی مٹی کیا ہے, تجھے کیا پتا مدینے کی گلیاں کیا ہیں. یہ تو کسی عاشق سے پوچھ جو مدینے کی گلیاں یاد کر کر کے روتا ہے. تجھے تو پیسہ کیا ملا جاہل کہ تو نے وہاں بھی جا کے اپنی آخرت خراب کی. میرا امام بریلی کا امام مدینے پہنچا, یہ شعر کہا کہ مجرم بلائے آئے ہیں, جاؤ کا ہے گواہ, پھر ردھو کب یہ شان کریموں کے گھر کی ہے. سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں, ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے. آسی بھی ہے چہیتے یہ طیبہ ہے زاہدو, مکہ نہیں کہ جہاں خیر و شر کی ہے. اللہ اکبر, لباں ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہے جھولیاں, کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. امام مچل گئے اور عرض کی یا رسول اللہ, پہلے آیا تھا آپ کا روزے کا دیدار کر کے, اب آپ کا دیدار کرے بغیر اٹھوں گا نہیں, یہی کھاؤں گا نہیں پیوں گا نہیں. محبت کے دھرنے میں بیٹھ گئے اور میرا امام محبت کے دھرنے میں بیٹھا. کافی وقت گزرا, حضور کا دیدار نہ ہوا. یہی کہتے تھے اٹھا دو پردہ, دکھا دو جلوہ کہ نور داری حجاب میں ہے. زمانہ تاریخ ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جب جلوہ نہیں دکھا تو آپ کے دل میں جب تکلیف ہوئی تو پھر ایک کلام یہ لکھا, یا یہ لکھنے لگے آپ نے کہ وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں, تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں اس گلی کا گدا میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. اللہ اکبر, میرے امام نے جب یہ کہا نا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں, تو کیا بات کر رہا ہے, تجھے حضور کا دیدار ہوگا, تیرے جیسے کتنے گھوم رہے ہیں کتے ہزار پھرتے ہیں. ابھی یہ لفظ پورے نہیں ہوئے ہیں کہ حضور نے اپنے پردے کو ہٹا دیا. حضور کو جب اعلیٰ حضرت نے میرے امام نے جب میرے سرکار دو عالم کے جلوے کو دیکھا تو پکار اٹھے, یہ کمال حسن حضور ہے, یہ کمال نقش جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. میرے امام نے یہ عاجزی کی تھی کہ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. میرے امام نے عاجزی یہ کی کہ تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. تو مدینے والے کی آواز آئی رحمتوں سے, احمد رضا یہ تو کہتا ہے, یہ تیری عاجزی ہے کہ تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. ورنہ اس دنیا میں اس وقت میں جو وقت تیرا ہے, اس وقت میں کوئی میرا اتنا بڑا عاشق نہیں ہے جتنا تو عاشق ہے, جیسا تو عاشق ہے. ملک سکن کی شاہی تجھ کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. میرے امام نے کہا تھا کہ یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سہرے پایا نہیں ان میں سپاہی شاہدہ. مجھے شوق یہ تب ہے رضا کی قسم, خدا کی قسم, جب ماں اجازت دے مدینے جانے کی تو پھر مدینے والے کا بھی دیدار ہوتا ہے اور مدینے والے سرکار کے روزے کا بھی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, دیدار مصطفیٰ, دیار مصطفیٰ. کیا کہتے ہیں, واہ 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 واہ, دل لگا کے بولو اچھا. میں اللہ کا شکر ہے کہ تین بار جاتا ہوں ایک سال میں مدینہ. آپ لوگ بیٹھے ہیں, میں اپنی امی کی دعاؤں اللہ میری ماں کو بخش, آمین کوسا. اللہ میری ماں کو آپ کی جتنی مائیں چلی گئی سب کو بخش, اور جن کی ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کو لمبی عمر, جن کے والدین ہیں اللہ ان کو لمبی عمر. میں 2017 میں حج کرنے گیا, میری ماں نے مجھے حج کرایا, جلدی بولو. اور جب میں مدینے سے واپس آ رہا تھا تو وہ واپسی کی گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھے, پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائی, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے.
اور کہتے ہیں کہ بار نتے حبیب پالتے ہی غریب روئے جو اب نصیب سے. ارے تمہیں کیا پتا دولت اکٹھا کرنے والوں, تمہیں کیا پتا مدینے کا دیدار کیا ہوتا ہے, تمہیں کیا پتا گنبد خضرا پہ جب عاشق کی نظر پڑتی ہے تو اس کے دل کو کیا گزرتا ہے. تو میں نے اپنی امی سے کہا امی دعا کر دو کہ میں ہر سال آیا کروں. تو انہوں نے میری طرف دیکھ کے کہا تم دعا کرو. میں کہا اما آپ دعا کرو. تو انہوں نے ایسے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے عرض کی, اے میرے پروردگار میرے بیٹے کو ہر بار اپنے محبوب کا مدینہ دکھا. پھر حضور کی طرف نظر کر کے یا رسول اللہ میرے بیٹے کو ہر سال بلایا کریں. آج اللہ کا شکر ہے میں ہر سال جاتا ہوں, سرکار بلاتا ہوں. دیکھو ایک بات بتا رہا ہوں, اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی قدر کر لینا. ایک حضرت ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے غلام مصطفیٰ صاحب, ایک ہوتا ہے جگ بیتی اور ایک ہوتی ہے آپ بیتی. میں آپ بیتی بتا رہا ہوں. ایک بات بتاؤں, ماں باپ کے جانے کے بعد زندگی اندھیری ہے. میں نے بوڑھے لوگوں کو مرتے روتے دیکھا ہے, بوڑھوں کو. میں نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے وہ میری ماں نہیں ہے. میں کہا آپ تو بوڑھے ہو. کہنے لگے ہاں بوڑھا تو ہوں, مگر بات یہ ہے کہ ماں کا غم قبر کے تختے تک رہتا ہے, قبر تک رہتا ہے. ماں باپ ہے نا تو اچھا باپ اس دن نہیں مرتا جس دن اس کی موت آتی ہے, اس دن مرتا ہے جس دن بیٹا اس سے بدتمیزی سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے تو نے میرے لیے کچھ نہیں کیا, تم نے کچھ نہیں کیا, تیزی سے بولتا ہے نا, اس کے دل پھٹ جاتا ہے. میں باپ ہوں, میں نے خواب بیچے تو خواب سب کے خرید لایا. میں وہ ہوں جس نے عذاب جھیلے تو آپ لوگوں نے چین پایا. مجھے جو بدلے میں مل رہا ہے صلہ یہ کیا ہے, انعام کیا ہے, میرا بتاؤ مقام کیا ہے. کبھی سنو مجھ سے لاڈ لو تم میرا فسانہ میری کہانی, کبھی تو پوچھو کہاں گئی ہے وہ میری رنگوں بھری جوانی. تو یاد رکھنا تمہارے بچپن پہ وار دی ہے, تمہیں پہلے جوان کر لوں, یہ کرتے کرتے گزار دی ہے. گزر رہی ہے تو سوچتا ہوں گزر رہی گئی وہ شام کیا ہے, میرا بتاؤ مقام کیا ہے. اب آپ کو خبر ہوگی, ہمیں تو نہیں خبر. میں آپ سے کہہ رہا ہوں میرے دوستوں میرے بھائیوں, بابا فرید الدین فرماتے ہیں اپنے باپ کا تلوا چومنا بغیر کسی کپڑے کے یہ 7 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے. میرے بھائی ایک بار باپ کو راضی کر لیں, ایک بار کبھی ماں کے قدموں میں بیٹھ کے دیکھ, تجھے کبھی کسی مرسڈیز میں بیٹھنے وہ مزہ نہیں آئے گا جو ماں کے قدموں میں بیٹھنے مزہ آئے گا. وہ چلی جائے تو گھر خالی ہو جاتا ہے. قسمت نے کیا دولت ممتا سے ہے محروم, دولت کا ہے انبار مگر تیری کمی ہے. کبھی اپنی ماں کو راضی کرو, اپنے باپ کو راضی کرو. میری آخری باتیں یہی ہیں کیونکہ میں نے ختم کر دینی ہے تقریر. میرے بھائیوں توبہ کرو اپنے رب سے, وہ بڑا ہی کریم ہے, تم کو معاف کر دے گا. ایک کفل نام کا آدمی تھا, وہ ہر رات ایک نئی لڑکی کے ساتھ زنا کرتا. ایک رات اس کے پاس ایک عورت آئی, رونے لگی. اس نے کہا روتی کیوں ہے, پیسے نہیں ملے؟ کہ پیسہ سب کچھ تھوڑی ہوتا ہے, ایمان بھی کچھ ہوتا ہے. کہ کیا مطلب؟ کہ جب میں سجدہ کرتی ہوں تب بھی اللہ دیکھتا ہے, میں اپنا جسم بیچنے آئی ہوں تب بھی اللہ دیکھ رہا ہے. تو پھر رو کیوں رہی ہے؟ کہ یہ کہہ رہی ہے مالک تو گواہ ہے کہ تیری بندی نے آج تک کوئی گناہ نہیں کیا, تیری اطاعت میں پوری زندگی گزارتی مالک, پوری زندگی, اور میں نے کبھی گناہ نہیں کیا. اور میرے کریم اگر میرے بہن بھائی مجبور نہ ہوتے اور میں بھوک سے پریشان نہ ہوتی تو میں اپنا جسم بیچنے نہ آتی. میں کمزور بندی ہوں مگر تو گواہ ہے کہ میں نے کبھی گناہ نہیں کیا, آج میں مجبور ہوں. وہ روئی, حضور علیہ السلام فرماتے وہ ایسے درد سے روئی کہ اللہ نے اس کے رونے سے اس کا دل دھو دیا. کہ بولا جا میں تجھے اپنی بہن بناتا ہوں, سارے پیسے ہی دے دیے. وہ تو چلی گئی. یہ سجدے میں گر کے بولا مالک ایک رات آئی تھی, ہاتھ تک نہیں لگایا, اور میں نے تو کتنی عورتوں کی عزت لوٹ لی. اگر میری طرح گنہگار کوئی نہیں تو تیرے طرح کریم بھی کوئی نہیں. پھر معلوم ہے کیا کہنے لگا, مالک تیرے تو کتنے بندے ہیں, سب نیک بندے تیرے ہیں, سب نبی رسول تیرے ہیں, مگر میرا تو تیرے سوا کوئی نہیں ہے میرے پروردگار. وہ ایسا پھوٹ کے رویا, ایسا رویا کہ مر گیا, اس کے دل کا دورہ پڑ گیا. صبح کو کوئی جنازہ اٹھانے نہیں آئے. اس کا جنازہ اٹھائیں گے, زانی ہے, زنا کرتا ہے, کوئی جب نہیں آیا نا, اللہ نے فرشتوں کو بھیجا. اس کے دروازے پہ موٹے موٹے لفظوں میں لکھ کے گئے, جلی لفظوں میں لکھ کے گئے, ان اللہ قد غفر للکفل, یہ جو کفل ہے اس کی اللہ نے مغفرت فرما دی. کوئی بندہ تیرے در پہ جو آنسو رو دیتا ہے, میرے مولا درے توبہ تو اس پر کبھی رو کے دیکھو. یہ میرے بھائی ٹیبلٹ اسٹریس کا علاج نہیں ہے, ڈپریشن کا علاج ٹیبلٹ نہیں ہے, ڈپریشن کا علاج سجدہ ہے. میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, سجدے میں رو کے دیکھ لو کھل کے. جب ڈپریشن ہو کھل کے رو لو, ایک بار ختم.
کوئی ڈپریشن نہیں, ڈپریشن کچھ نہیں, اسی وجہ سے اللہ سے دوری ہے. کیسا بھی غم ہو اللہ کو بتاؤ, ہر غم کا علاج اس کے پاس. وہ کریم ہے, اس کے سامنے رویا کرو, کبھی محروم نہ ہو جائے, کبھی مایوس نہ ہو جائے, اپنے گناہوں سے توبہ کرو, ہے نا. عطائے رسول ہند الولی خواجہ خواجگان شہنشاہ ہندوستان کی پیٹھ میں ایک پھوڑا نکلا تھا. اس میں سے جب مواد نکلا نا تو لوگوں نے کہا حضور آپ کے مواد نکل رہا ہے. تو جب آپ نے کچھ ارشاد فرمایا تو کم سے کم 500-600 لوگ تھے, سب اتنے روئے کہ کچھ تو بے ہوش ہو گئے. معلوم کیا فرمایا؟ فرمایا یہ مواد نہیں ہے, یہ تو معین الدین کی گناہ ہے. ہم نے اپنے بزرگوں کو بھلا دیا, ہم ایسے لوگوں کے پیچھے پڑ گئے جنہوں نے ہمیں بالکل جھگڑا کرنا سکھایا. اس پیر کے پاس مت جاؤ, اس کے پاس مت جاؤ, اسے سلام مت کرو, اسے. میں ایک بات آپ سے کہہ کے جا رہا ہوں, ایسا کوئی بھی پیر ہو اس کا شجرہ واپس کر کے ہاتھ جوڑ لینا, کہنا بھائی جو سنی ہے وہ میرا ہے, ہمارا. میں پیر کا پہلے مرید نہیں ہوں, میں پہلے اپنے آقا کریم کا امتی ہوں. واہ واہ, جو صحیح العقیدہ ہے وہ میرا بھائی ہے. مشربی جھگڑے ختم کرو, اور ہم الحمدللہ بس یہ مسلک ہمارا مسلک بس سلامت رہنا چاہیے. باقی ہم کسی کے بھی مرید ہو مگر ہم آپس میں بھائی ہیں ایک دوسرے کے. ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ ایسے جو حضور کے نام پہ جان دے سکتے ہو؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ. نیچے ہاتھ کیے, آپ نہیں, ممبر والے نہیں, آپ لوگ ہاتھ نیچے ہاتھ کر لو. جو جان دے سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے نا. اب ایک دوسرے کی طرف دیکھنا, مسکرانا ہی. کتنے لوگ ایسے جو حضور کے نام پہ جان بھی دے سکتے ہیں اور آج سے پوری داڑھی بھی رکھا سکتے ہیں؟ وہ کھڑے ہو جائیں اس محفل میں, جو پوری